پر رسول اللہ کا دین حسن ہے جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز دوستوں، اب واقعی وقت بہت ہو چکا، لیکن میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی، چاہتا ہوں کہ اس سے میں بھی فائدہ حاصل کر سکوں۔ ابھی مولانا نے کہا سبحان اللہ، قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بے شک بے شک، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات۔ بے شک بے شک بے شک، کیا کہنا ہے؟ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات۔ کہاں؟ مسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بے شک، مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ عزیز دوستو، ابھی مولانا معین الدین اشرفی صاحب سے آپ نے یہ سنا کہ یہ آیت سفر معراج ہے، بے شک بے شک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حاصل ہوئی، اس کی یہ ایک دلیل عطم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے منکر کون؟ تو اس کون نے بتایا؟ توجہ چاہو گا، عطا ہو عطا ہو، سرکار نے کہا مجھے معراج ہوئی۔ بے شک بے شک، ابو جہل آیا صدیق کے گھر، کہا سنو سنو، یہ بتاؤ کہ کوئی بندہ کہے کہ اس نے رب کو دیکھا ہے تو کیا تم اسے مانو گے؟ تو صدیق نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں مانوں گا، کیا کہنا ہے؟ کہا یہ کہنے والا کون؟ بے شک بے شک، کہنے والا کون؟ اسی کون کو سمجھ لو، بے شک بے شک، اسی کون کو سمجھ لو۔ صدیق اکبر نے کہا کہ کیا کون رہا ہے؟ کہا کہ
आमिना का लाल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसा कहते हैं। तो जैसे ही सुना था, सिद्दीक़ अकबर वो है जो तस्दीक करने वाला। हाँ हाँ बेशक बेशक बेशक। सबसे बढ़कर तस्दीक करने वाले का नाम सिद्दीक़ अकबर है। बेशक। फौरन ही अबू जहल से कहा कि ये अगर मोहम्मद अरबी कहते हैं तो मैं मोहम्मद अरबी की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ने उन्हें मेराज अता फरमाई। अल्लाह, नारे तकबीर, अरे रिसालत, अरे रिसालत, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। यहाँ पे एक नतीजा मैं देना चाहूंगा, बहुत लंबी तकरीर नहीं करनी है, बस इशारा करना है, समझ जाए। होता हो। किसने कहा? अबू जहल। अबू जहल ने जी। किससे कहा? सिद्दीक़ अकबर अकबर से। क्या कहा सिद्दीक ने? जी जी। मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अरबी की मेराज हुई है। उन्होंने अपने रब को अपने माथे की निगाहों से देखा है। यहाँ पे एक नतीजा और एक नजरिया देना चाहता हूँ और एक बेहतरीन अकीदा देना चाहता हूँ। जो ये कहे कि नबी को मेराज नहीं हुई तो समझ लेना कि अबू जहल का अकीदा बोल रहा है। और जो कहे कि नबी को मेराज हुई तो समझ लेना कि सिद्दीक का अकीदा बोल रहा है। या अली, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। जो मेराज के कायल वो सिद्दीक के साथ है। बेशक बेशक। जो मेराज के मुनकिर वो अबू जहल, वो अबू जहल के साथ है। अब इससे अंदाजा लगा लो तुम्हें जन्नत मिलेगी या दोज़ख। इससे अंदाजा लगा लो तुम्हें जन्नत मिलेगी या दोज़ख। अरे सिद्दीक़ अकबर का अकीदा ये कि मैं गवाही देता हूँ कि रसूल को मेराज हुई और रसूल ने उन्हें ये बशारत दी कि ऐ सिद्दीक तू जन्नती है। सुभान अल्लाह, क्या कहना। तो मतलब साफ है, जो मेराज को मानेगा वही जन्नत में जाएगा। नारे तकबीर, अरे रिसालत, अरे रिसालत। मेराज को मानेगा वही जन्नत में जाएगा। बेशक बेशक बेशक। अजीज दोस्तों, माशाअल्लाह बेशक। अब बहुत लंबी नहीं तहरीर करनी, बस समझ लीजिए। सुभान, लफ्ज़ सुभान पे गौर कीजिए। बेशक बेशक। इसके माने क्या है? पाकी। बेशक। इसके माने क्या है? पाकी। पाकी। पाक है वो जात, सुभान अल्लाह, पाक है वो जात। बेशक बेशक। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना तारुफ कराया। बेशक बेशक, क्या कहना है, अपना तारुफ इसी लफ्ज़ सुभान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना तारुफ कराया। वो रब कैसा रब है? जिस्म से पाक है, माशाअल्लाह, बेशक बेशक। हाथों से पाक है, जुबानों से पाक है, पैरों से पाक है, हत्ता के जिस्म जिस्मानियत से पाक है, औलादों से पाक है, बीवियों से पाक है। बेशक बेशक बेशक। न रब का कोई बेटा है, न रब की कोई बेटी है। बेशक बेशक। वो खानदान से पाक है। बेशक बेशक। इसी सुभान में सब है, सब आ गया। इसी सुभान में सब कुछ आ गया। पाक है वो जात। कैसा पाक है? जिस्म से पाक है, रूह से भी पाक है। बेशक बेशक। रूह से भी पाक है, बेशक, है ना? अगर रूह मानोगे बात है। तो तुम्हारी रूह कहाँ है? क्या बात है, सही बात। अगर रूह मानोगे तो तुम्हारी रूह कहाँ है? तुम कहोगे हमारे जिस्म में। तो अगर रूह खुदा को मानते हो कि खुदा की रूह है
تو ایک خرابی یہ لازم آئے گی کہ وہ کسی چیز کے اندر ہے، بے شک بے شک صحیح بات، اور اللہ رب العزت ہر دائرے سے پاک ہے۔ بے شک کیا کہنا ہے، ماشاء اللہ، اللہ رب العزت ہر دائرے سے پاک ہے، اسی لفظ سبحان نے بتایا۔ بے شک کیا کہنا ہے، بہت بڑا نقطہ ہے۔ عزیز دوستو، اب لفظ سبحان کی فضیلت سنیں۔ پاکی، جو خدا کو یہ مان لے کہ میرا خدا جسم و جسمانیت سے پاک ہے، ارے کیسا خدا مانے؟ قرآن میں یہ عقیدہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جو یہ مان لے وہی مومن ہے۔ بے شک کیا کہنا ہے، کہ خدا ان تمام چیزوں سے پاک، پاک ہے بالکل۔ اسی لفظ سبحان میں۔ اب میں ایک چیز یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ لفظ سبحان کی فضیلت کیا ہے، آخر اس کی فضیلت ہے کیا؟ سننا چاہیں گے؟ بے شک سنیں گے؟ جیسے آپ سے کہا جاتا ہے کہ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو، کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ بے شک اور زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ شاعر بہت کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، تو سننا چاہیں گے؟ جی کتنا منٹ ہو رہا ہے؟ 40 ہو گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں اعلان نبوت بھی 40 سال کے بعد ہی ہوا۔ بے شک کیا کہنا ہے، کیا مناسبت ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو شروعات ہے۔ اعلان نبوت کے بعد ہی تو لوگوں کو ہدایت ملی، بے شک اعلان نبوت کے بعد ہی تو لوگوں کو ہدایت ملی، اسی 40 کے بعد ہدایت ملے گی۔ بے شک اب بیٹھنا ضروری ہو گیا، اب تو بیٹھنا ضروری ہو گیا۔ شروعات ہو رہی ہے، اب شروعات ہے۔ کیوں گھبرا رہے ہو کیا؟ نہیں شروعات اس کی سے گھبرائے سنو گے؟ بہت نہیں بولوں گا، مختصر بولوں گا، سمجھ لو۔ لفظ سبحان کی ایک فضیلت بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ کہے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر تھے۔ کیا کہنا ہے، ماشاء اللہ بے شک، اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ بے شک کیا کہنا ہے، دن میں کئی مرتبہ 100 مرتبہ کیا سبحان اللہ یہ تسبیح پڑھنے کی عادت ڈال لیں، ٹھیک؟ سبحان اللہ و بحمدہ، بولیں میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ، میں بولتا ہوں آپ دہرائیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ یاد رہے گا۔ اور ترمذی شریف میں اسی لفظ سبحان کی ایک فضیلت سماعت کیجیے۔ بے شک حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہے گا تو جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت جعفر سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں
کہ جو یہ کہے گا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، کیا سبحان اللہ العظیم عظیم و بحمدہ، میرے ساتھ بولیں، دہرائیں، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ و بحمدہ۔ تو کیا ہوگا؟ جو اس کو اپنی تسبیح بنا لے گا تو اللہ رب العزت جنت میں اس کے نام کا ایک درخت درخت بنا ہے، ماشاء اللہ۔ کیا ہے مطلب صاف کہ تم جنت میں جاؤ گے، ہاں بے شک گارنٹی ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہاں سمجھ میں آیا؟ بالکل۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں اسے بھولو گے تو نہیں؟ نہیں ابھی میں ٹیسٹ بھی لوں گا، پوچھوں گا، انشاءاللہ۔ میں تقریر کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، میں پڑھانا چاہ رہا ہوں، پڑھو گے؟ بے شک ضرور ہوں؟ ضرور ضرور انشاءاللہ۔ ایک اور فضیلت ابن ماجہ میں، سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ نام سنا ہوگا۔ حضرت ابو زید سے یہ حدیث روایت ہے، ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، اے حبیب، خدا کو کون سا کلام سب سے زیادہ پسند ہے؟ کیا پوچھا؟ خدا کو سب سے محبوب، خدا کو سب سے زیادہ نزدیک، سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا کلام ہے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی جو فرشتوں کا کلام ہے۔ کیا کہنا، کیا ہے؟ جو فرشتوں کا کلام ہے۔ فرشتوں کا کیا کلام؟ سبحان ربی و سبحان و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی، بولو نا بھائی، سبحان ربی سبحان ربی سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی سبحان ربی و بحمدہ، کیا ہے؟ سبحان ربی۔ حمدی۔ اب ٹیسٹ لے لوں، اجازت ہے؟ پھر میں آگے کچھ گفتگو کروں گا، دیکھیں آپ کتنے پریزنٹ آف مائنڈ کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں۔ ٹھیک، یہ بتائیے کہ حضرت ابو ہریرہ سے کون سی حدیث روایت ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اللہ و بحمدہ سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سمندر کے جھاگ کے برابر ہو تب بھی۔ ٹھیک، اچھا، اب میں لفظ بولوں گا، آپ اس سے بتائیے گا۔ سبحان ربی و بحمدہ، یہ کس کا کلام ہے؟ فرشتوں کا ہے۔ یہ کلام کیسا ہے خدا کے نزدیک؟ پسندیدہ کلام ہے۔ اب ان دونوں کے بیچ میں میں نے کیا بولا ہے؟ کیا بچ گیا بتاؤ نا بھائی؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اس کو پڑھنے سے کیا ہوگا؟ ماشاء اللہ، حاضر ہے آپ لوگ، حاضری بنا دی جائے آپ لوگوں کی، ہے نا؟ تو کلاس ختم کی جائے۔ ہمارے یہاں اشرفیہ میں جب پڑھا دیا جاتا تھا تو حاضری بنا دی جاتی تھی۔ وہی درس چل رہا ہے، کیا تازہ ہو
ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و محمد مولانا محمد معدن الجود والکرم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج ہوئی. اس لفظ معراج پہ غور کیجیے. بے شک بے شک. کس پہ؟ معراج. لفظ معراج پر. اس کی اسپیلنگ کوئی بتا سکتا ہے اردو میں؟ جیم عین رے الف جیم. اچھا. میم سے کیا ہے اور عین سے؟ را سے؟ را سے رات. الف سے؟ اللہ. تا سے؟ جیم آئے گا نا. تا سے جی 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 سے. جیم سے جیم سے جبرائیل. کیا ہو گیا؟ معراج. سب اب بولو. جی. میم سے کیا ہے میں پوچھوں گا، آپ کو بولنا ہے. ٹھیک. جی. میم سے کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عین سے؟ عرش. عرش. اور را سے؟ رات. رات. الف سے؟ اللہ. اللہ. اور جیم سے؟ جبرائیل. جبریل امین بھی ہے جبرائیل اور ساتھ میں ہے. جانتے ہوئے بھی ہے. جو بھی جبرائیل کہیں. ساتھ میں ہی ہے نا. دونوں بات صحیح ہے. ہاں. ہوا معراج. دیکھیے ہو رہی ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک. تقریر کرنے کا موڈ نہیں ہے، بس سنتے جائیں. بس ہے نا؟ یہی تو تقریر ہے تو. عزیز دوستو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا معدن الجود والکرم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب میں یہاں پہ ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں، اشارہ کرنا چاہتا ہوں. بے شک. سفر معراج شروع سے آخر مختصر میں سماعت کیجیے. بہت لمبی تقریر نہیں کرنی ہے، بس اشارہ کروں گا، سمجھ لو. میں پوچھوں گا، آپ کو جواب دینا. انشاءاللہ. جبریل امین آئے، دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ آرام کر رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں. کہا ہے میرے خدا، میں مصطفیٰ کو اٹھاؤں کیسے، خدا کا پیغام سناؤں کیسے. بارگاہ مصطفیٰ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آواز دوں، میرے مصطفیٰ بیدار ہو جائے، نیند میں خلل پیدا ہو. ہاں کیا کرنا. یہ بھی رسول کی بارگاہ میں بے ادبی ہے. بے شک بے شک. کہے اللہ، میں خدا کے محبوب کو اٹھاؤں کیسے. تو جبریل امین طواف کر رہے ہیں مصطفیٰ کا. کیا کرنا. بے شک. جبریل امین طواف کر. طواف کر رہے ہیں مصطفیٰ کا. اور آنے کے بعد یہ جو تلوہ ہے، بے شک بے شک. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا کافوری لب میرے مصطفیٰ کے تلوے سے لگا دیا. کیا کرنا ہے. بے شک بے شک. کیا لگایا؟ اپنا کافوری لب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تلوے سے لگا دیا. بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دی اور جبریل امین نے پیغام خدا سنایا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سواری براق آئی، اس پہ ساتھ جبریل آئے
اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ ہیں. اب سفر شروع ہوا. کہاں سے کہا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی. بے شک اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مسافرت ہے وہ 1 مہینے کی مسافرت، 30 دن کی مسافرت ہے. جی حضرت. مکہ شریف سے جیروسلم یروشلم بیت المقدس. بیت المقدس، یہ جو سفر ہے یہ 1 مہینے کا مسلسل پیدر پہ روزانہ کوئی سفر کرے روزانہ تو 1 مہینہ لگتا تھا. ہاں جی اس وقت سفر یہ تھا. سمجھ رہے ہیں جی کتنا؟ 1 مہینہ. وہاں گئے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امامت فرمائی. اب پھر اس کے بعد سفر معراج شروع ہوا. پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، 5ویں آسمان، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا. اب جو سدرہ پہنچے تو میں یہاں پر ایک بات کہنے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں اس حدیث پاک کو. حدیث جبرائیل ہے اور یہ بھی مسلم شریف میں ہے. جبریل امین نے پوچھا، جبریل امین سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا، اے جبرائیل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا کہنا؟ کیا پوچھا؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کو بھی دیکھا جبریل نے، بے شک بے شک. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ کو بھی دیکھا، محمد عربی کو بھی دیکھ رہا ہے. بے شک بے شک. آپ کے اس قبیلے میں اگر کوئی ہو ضعیف ہو تو آدمی پوچھتا ہے کہ آپ کی عمر شریف کتنی ہے. اسے پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا ہے؟ بے شک بے شک. تو وہ بتاتا ہے میری اتنے سال عمر ہوگی. لیکن جبریل امین کہتے ہیں اے حبیب